प्रोग्राम एजाजुल कुरान की आज 21वीं कड़ी पेश है और आज हमारा मौजू है कुरान करीम और एहतसाब नफ्स। एहतसाब नफ्स से मुराद हमारी यहाँ खुद एहतसाबी है। एहतसाब नफ्स का माना क्या है? इब्न मंजूर जो मशहूर लोगतदान हैं, अपनी मशहूर ज़माना अरबी लोगत लिसानुल अरब में लिखते हैं कि किसी आदमी की अच्छाइयों और बुराइयों को शुमार करना या किसी चीज़ के अच्छे और बुरे निकात को शुमार करना, गोया उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को शुमार करना, ये एहतसाब कहलाता है। और इस्तिलाहन इसका क्या माना है, इसके बारे में मैं अर्ज़ करूँगा कि आलम इस्लाम के बहुत ही मशहूर पॉलिटिकल थिंकर अहकामुस सुल्तानिया के मुसन्निफ मावर्दी ने एक किताब लिखी अदबुद्दुनिया वद्दीन। उसमें वो लिखते हैं कि खुद एहतसाबी से मुराद ये है कि एक इंसान दिन के उजाले में जो काम करता है, रात के अंधेरे में जो काम करता है, फिर बैठ के अपने आमाल का जायज़ा लेता है। अगर वो अच्छे हों तो वो अज़्म करता है कि मैं इन अच्छे कामों पे कारबंद रहूँगा। अगर उससे कोई बुरे काम सरजद हुए हों तो वो अज़्म करता है कि मैं आइंदा उनको छोड़ दूँगा, और अपने बुरे कामों पे, दिन भर के बुरे कामों पे वो शर्मिंदा होता है। इस सारे अमल को खुद एहतसाबी कहते हैं। इमाम गजाली ने खुद एहतसाबी के मौजू पे खूब लिखा। इमाम गजाली कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह एक ताजिर हो, साल गुजरने के बाद अपने तिजारत से मुताल्लिक जितने उसके हिसाबात की किताबें हैं, अपनी बिजनेस की सारी स्टेटमेंट्स को अपने सामने रखे और फिर देखे कि गुज़श्ता साल में मुझे कहाँ कहाँ फ़ायदा हुआ, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, और जिन जिन चीज़ों से नुकसान हुआ उन नुकसान के दरवाज़ों को वो बंद करने की कोशिश करे, जहाँ जहाँ से फ़ायदा हुआ उनको वो जारी रखने की कोशिश करे। तो गोया अल्लाह की कुर्बत ढूंढते हुए जहाँ जहाँ बंदे को ये एहसास हो कि इस काम से मैं अल्लाह से दूर हो रहा हूँ, उनको छोड़ने की कोशिश करे, और जिन कामों के सबब उसे अल्लाह की कुर्बत नसीब हो रही हो उनकी जानिब जाने की कोशिश करे। तो ये खुद एहतसाबी है। एक बहुत मशहूर किताब हमारी तारीख़ में इगासतुल लहफ़ान इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की है। इब्न क़य्यिम ने इसमें बड़ा नुक्ता पैदा किया खुद एहतसाबी के बारे में। वो कहते हैं कि खुद एहतसाबी का दरअसल इंसान का मामला अपने नफ्स के साथ ये एक मामला है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक ताजिर का शरीक, यानी एक ताजिर का दूसरा हिस्सेदार नहायत शातिर और धोखाबाज हो और सारी जमा पूंजी उस धोखाबाज और शातिर के हाथ में हो, तो मोमिन का मसला बिल्कुल इसी तरह है कि आदमी तो सादा है और उसके साथ एक नफ्स वाबस्ता है जो शातिर भी है, धोखाबाज भी है, मक्कार भी है। तो मोमिन का काम ये है कि वो सारा दिन रात अपना हर काम करते हुए, अपना हर मामला शुरू करते हुए और हर मामले को अंजाम तक पहुंचाते हुए मोमिन ये देखता रहता है कि कहाँ कहाँ अल्लाह के अहकामात की पाबंदी हुई, कहाँ कहाँ मैं अल्लाह के अहकामात को 100% अपने सामने नहीं रख सका। तो ये दरअसल खुद एहतसाबी है जो एक मोमिन लगातार करता रहता है। और कुरान करीम की बेशुमार आयात हैं, गोया कमो बेश आधा कुरान इसी बात से भरा हुआ है कि वो आदमी को याद दिलाता है कि देखो कल तूने अल्लाह के सामने पेश होना है। और हम वक्त कुरान बंदे को ये याद दिलाता है कि कल तूने चूंकि अल्लाह के सामने पेश होना है, आज अपने आमाल पे नज़र कर ले, आज वो काम कर जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएं। बहुत सारी आयत हैं कुरान की। मैं सिर्फ आयत का एक छोटा सा टुकड़ा सामीन गिरामी आपकी खिदमत में इस ज़िमन में पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पर कुरान ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि हर आदमी को ये देखना चाहिए कि कल के लिए, यानी आखिरत के लिए उसने क्या भेजा है। कल मैंने जब अल्लाह के सामने जाके खड़े होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है, हम वक्त मुझे ये फिक्र दामनगीर रहनी चाहिए कल की तैयारी में
میں نے کتنا وقت لگایا ہے اور کل اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے میں نے اپنے آپ کو کس حد تک تیار کیا ہے۔ سامعین گرامی، ہماری تاریخ میں مسلمانوں کی اس خوبصورت 1450 سالہ تاریخ میں ہمارے فقہا کے درمیان ایک بحث رہی کہ جا بجا قرآن نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا کام کر رہا ہوں، اور یہ فکر ہمیشہ اس کو دامنگیر رہنی چاہیے کہ کل میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو قرآن کریم میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو بندے کو اس جانب حکم دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ بھئی آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو ہمہ وقت اس کام میں لگے رہیں کہ وہ معروف کا حکم دیں لوگوں کو اور منکر سے روکیں۔ سامعین گرامی، یہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ معروف کے معنی ہر ایسی چیز جو عقل سلیم رکھنے والے آدمی کو اچھی لگے۔ مثال کے طور پر ایک سڑک بہت ہی مصروف ہے، سڑک کے بالکل راستے میں درمیان کے اندر ایک اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور آپ بھی وہاں سے گزرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس اینٹ کے ٹکڑے پہ اگر کسی موٹر سائیکل کا پہیہ آ گیا تو وہ آدمی یہاں سے گر سکتا ہے، سلپ ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو اٹھا کے اگر پرے کر دیں گے تو اس بارے میں جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے لوگوں کے لیے تکلیف دینے والی کسی چیز کو ہٹا دینا نیکی ہے۔ گویا یہ ایک معروف کام ہے۔ اور منکر کام وہ ہے کہ جو ایک عام عقل سلیم رکھنے والے آدمی کو برا لگے، اسلامی اصطلاح میں وہ منکر ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ گندی زبان استعمال کرنا، کسی کے احسان کو نہ ماننا، کسی پہ جھوٹی تہمت لگانا، کسی پہ ایسا الزام لگانا جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، یہ سارے منکر ہیں۔ اور جو کوئی شخص بھی عقل سلیم رکھتا ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہمارے فقہا کے درمیان ہمیشہ یہ بحث رہی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا یہ فرض عین ہے یا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہر مومن سے، ہر مسلمان سے روز قیامت پوچھا جائے گا، اور فرض کفایہ یہ ہے کہ پورے معاشرے میں سے چند لوگوں پہ وہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ قرآن نے تو کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ معروف کا حکم دے اور منکر سے، ناپسندیدہ چیزوں سے دوسروں کو روکے۔ سامعین گرامی، اس بحث کے پیش نظر فقہا کی رائے یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ڈائمنشن میں تو ایک اعتبار سے تو یہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ اگر معاشرے کا ہر فرد اپنے طور پر اچھی چیزوں کو دوسروں پہ لاگو کرنے لگے گا تو پھر معاشرے میں ایک انارکی کی صورت ہوگی۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ البتہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک اعتبار سے یوں فرض عین ہے کہ جس طرح قرآن کریم نے کہا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ والدین کو چاہیے کہ خود بھی آگ سے بچیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچائیں۔ گویا ایک آرگنائزیشن کا جو صدر ہے، ایک آرگنائزیشن کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، یا ایک گھر کا جو سربراہ ہے، اس کے لیے تو اپنے بچوں کو اچھی بات بتانا فرض عین ہے۔ ایک ادارے کے سربراہ کے لیے یہ یقیناً فرض عین ہے کہ اس کے ادارے میں اگر کوئی ایسی خلاف شرع بات ہو رہی ہے، عرف عام کے اخلاق کے منافی کوئی بات ہو رہی ہے، اس کو روکنا اس کے لیے فرض عین ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اس بات کو روک دے۔ ہاں، ہماری تاریخ میں بہت ساری مسلمان ریاستوں میں حسبہ کا ایک شعبہ قائم رہا۔ حسبہ کا شعبہ کیا تھا؟ گویا جس طرح آج کل انسپیکٹر ہوتے ہیں، وہ اس کو مقرر کر دیتی اور وہ معاشرے میں پھرتا رہتا۔ اگر کوئی شخص اخلاق کے مطابق کپڑے نہ پہنتا، اس آدمی کو حق ہوتا کہ وہ اس کو روک کے کہتا بھئی آپ کے یہ کپڑے درست نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کے منافی ہیں، تم ان کو ٹھیک کر لو۔
اگر کہیں مثال کے طور پر میں آج کی زندگی سے حوالہ دیتا ہوں، اگر آج حسبہ کا شعبہ ہو تو اگر کہیں کوئی بورڈ ایسا لگا ہوا ہے یا کوئی ایڈورٹیزمنٹ ایسی ہے جس سے بچوں کا اخلاق خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس انسپیکٹر کی یہ ذمہ داری ہوگی، اگر حسبہ کا محکمہ ہو، کہ وہ لوگوں کو بتائے یا اس فرد کو یا اس ادارے کو بتائے کہ آپ کے یہ جملے یا آپ کا یہ انداز یا آپ کی یہ ایڈورٹیزمنٹ، یہ اشتہار اخلاق سوز ہے، اس کو دیکھ کے بچے غلط راہ اپنائیں گے، وہ انسپیکٹر اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں، آج شاید یہ کام جزوی طور پر پولیس کے ذمے ہے یا سول انتظامیہ کے ذمے ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح کر سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر یونیورسٹی ایک ادارہ ہے جو خود مختار ادارہ ہے، اس کے اندر اگر کوئی اخلاق سوز بات ہے تو یہ وائس چانسلر کا فرض عین ہے کہ وہ اس کو روکے۔ اگر معاشرے میں کوئی بات ایسی ہو رہی ہے جس سے بچوں کے اخلاق کے بگڑنے کا اندیشہ ہے یا جماہیر کے اور عامت الناس کے کجرو ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر سول انتظامیہ اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ سامعین گرامی، سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اور سیدنا عمر کے اس بیان کو بڑی وضاحت کے ساتھ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب محاسبۃ النفس میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ آج تم اپنا احتساب کرو پیشتر اس کے کہ کل تمہارا احتساب کیا جائے۔ یہ اس دنیا کے لیے بھی سچ ہے اور یہ آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ اگر آج میں اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا ہوں، اگر آج میں اپنا احتساب نہیں کرتا ہوں، تو کل میں اپنے احتساب کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا۔ ایک قرآن کی آیت میں آپ کی خدمت میں خاص طور پر اس ضمن میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا۔ دیکھو، ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم کو بتائے گا کہ جو کام تم اس زندگی میں کرتے رہے۔ پھر قرآن نے کہا، احصاہ اللہ ونسوہ، تم تو جو برے کام اس زندگی میں کرتے رہے تم ان کو بھول جاتے ہوگے، لیکن اللہ نے ان سب کو اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آپ کی قوت سماعت ہے، آپ کی قوت بصارت ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، آپ کا دل ہے، یہ اس دنیا میں جو سنتے رہے، جو سوچتے رہے، جو پروگرام بناتے رہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے حضور جب پیش ہوں گی، ان کو ہر ایک جزو کو، اعضاء میں سے ہر ایک عضو کو کل اپنا حساب دینا ہے۔ اور کل کے حساب کی منزلیں سامعین گرامی اسی وقت ہمارے لیے آسان ہوں گی جب ہم آج اپنا حساب کریں گے۔ ہر روز سونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ آج سارے دن میں نے وقت کتنا ضائع کیا۔ عربی میں کہتے ہیں الوقت هو الحیات، کہ وقت ہی زندگی ہے۔ اگر میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں تو گویا میں زندگی کا ایک حصہ میں برباد کرتا ہوں۔ میں اپنے وقت کو صحیح مصرف میں کیسے لایا، کتنا وقت میں نے ضائع کیا، اچھے کام کون سے کیے، برے کام کون سے کیے۔ جو اچھے کام آج میں نے سر انجام دیے ہیں ان پہ میں عزم کروں کہ آئندہ ان کو اور زیادہ رفتار کے ساتھ کروں گا، اور جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں ان سے میں آئندہ بچنے کی کوشش کروں گا۔ قوموں میں یہ خود احتسابی آ جائے تو قومیں ترقی کرتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔